अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, अब से चंद दिन पहले 22 सितंबर को अमरीकी सरजमीन पर खड़े होकर एक शख्स ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि यहूदियों के कत्लेआम का मगरिब झूठा प्रोपेगेंडा करता है। अमरीका ने 9/11 का वाक़या अज़ खुद करके अफगानिस्तान और इराक में हमलों का जवाब पैदा किया। दुनिया के 197 ममालिक के नुमाइंदों के सामने ईरानी सदर अहमदीनजाद ने इस दलेरी का मुजाहिरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए नाज़रीन, अहमदीनजाद के इस खिताब के दौरान ही अमरीका समेत 27 मगरबी ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वॉकआउट कर गए। ये पहला मौका नहीं है बहरहाल कि अहमदीनजाद ने अमरीका और इसके इत्तेहादियों के किरदार को आड़े हाथों लिया हो। वो कई बार ऐसा कर चुके हैं और ना सिर्फ अहमदीनजाद बल्कि अमरीका के पहलू में मौजूद एक छोटे से मुल्क क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो, वेनेजुएला के सदर हुगो चावेज और शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इल ने भी इस फरसूदा ख्याल को गलत और बेबुनियाद साबित कर दिया है कि अमरीका के साथ टक्कर लेकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। इन ममालिक ने यह तासुर भी गलत साबित कर दिया नाज़रीन कि अगर अमरीका को ना कर दी जाए तो वो इन पर चढ़ दौड़ेगा। अफगानियों, वियतनामियों और इराकियों ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर अमरीका हमले भी कर दे तो कोई कौम इस दुनिया से नापैद नहीं हो जाती। कोहिसारों के साथ अफगानियों की नस्लें अभी भी जी रही हैं। अमरीकी जारियत के बावजूद भी रेगजारों में इराकियों की नस्लें भी परवान चढ़ रही हैं और जंगलों के देश में वियतनामी भी सांस ले रहे हैं और हम अमरीका की एक नजरे करम के लिए हलकान हो रहे हैं। बहरहाल ये आज की बात नहीं, निस्फ सदी का ये पूरा किस्सा है। आपसे आज का ये सवाल है कि कभी आपने ये सोचा कि अमरीका के खिलाफ खड़े होने वालों में क्या खूबी है और हम अमरीकियों की एक टेलीफोन कॉल पर ढेर क्यों हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब बड़ा ही सिंपल है, बहुत बुनियादी है, आसान है। और जवाब यह है नाजरीन कि अहमदीनजाद जब बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक फर्द नहीं है बल्कि एक रियासत का बाइख्तियार सरबरा अपने पूरे इख्तियार के साथ बोल रहा है जो इस कौम ने इसे दे रखे हैं। जबकि हमारा अलमिया अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा वो हुक्मरान जो हमारे वोटों से इक़्तिदार में आता है, इसके पास ये इख्तियार ही नहीं होता कि वो अमरीका तो दरकिनार युगांडा के साथ भी एतमाद के साथ बात कर ले, क्योंकि यहाँ की मुक़्तदिर क़ुव्वतें हमारे मुंतखब नुमाइंदों को इस एतमाद का इख्तियार ही नहीं देती। हमारे कुछ हुक्मरानों ने ऐसा इख्तियार एतमाद के साथ हासिल करने की कोशिश भी की थी। एक आपको याद है सूरी चढ़ गया और दूसरे को उठाकर बहीरा अहमर के पार फेंक दिया गया। कुछ मिसालें मौजूदा दौर की भी हैं। बहरहाल इस हकीकत के होते हुए कि यहाँ की सिविल अथॉरिटी मुंतखब क़यादत ना खारजा अमूर की तरफ आंख उठाकर देख सकती है और ना सलामती अमूर में मुदाखलत, तो फिर ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मतलब क्या है? आखिर इसका फायदा क्या है? क्या हमारे सियासतदान हमारे मुंतखब हुकूमत को दो टोक अंदाज में ये कह सकते हैं कि पहले पार्लियामेंट की पिछली दो जो रेजोल्यूशन और करारदादें इनका हिसाब दो और फिर अगली बात बाद में होगी? हकानी नेटवर्क वाले अपने हैं या दुश्मन, क्या ये फैसला APC के शुरा कर सकेंगे? आप खुद सोचिए। शायद नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कभी नहीं। हमें नवाज शरीफ साहब की बात पर ध्यान देना होगा जो लगे लिपटे अंदाज में भारा ये अब नहीं काफ़ी महीनों से कह रहे हैं और अब फिर पिछले 24 घंटों ने उन्हें ये बात दोहराई है। आज भी जो मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई कि हमें पहले अपनी गलतियों की निशानदेही करना होगी और गलती सिर्फ ये है कि यहाँ नुमाइशी वज़ीर आज़म बनाए जाते हैं। इन मसाइल से निकलने का रास्ता सिर्फ ये है कि हमें हकीकी अवामी हुक्मरान चाहिए कि जो अवाम का दिया हुआ इख्तियार इस्तेमाल करें। अमेरिका के साथ कैसे चलना है, हकानी ग्रुप अपना है या दुश्मन है, इसके साथ क्या हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस होनी चाहिए या किस तरह के राब्ते रखने चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट हाउस जो इस्लामाबाद में है वहाँ हो और इस शहर से मुत्तसिल पुराना शहर अपने पुराने ढब छोड़ दे। नाज़रीन, तो फिर ही कोई हल निकलेगा अगर ये हो गया। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर एक नहीं आप 100 APCs कर लीजिए, कुछ हमारे सामने नहीं आएगा और कुछ नहीं बदलेगा। वही एक अमेरिका हरजाई होगा और हम ही होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको कुछ इंटरनेशनल पेपर्स की हेडलाइंस भी पढ़ाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि अंदर एक वो तासुर कि जो आज तक एक हिडन सीक्रेट, अनस्पोकन सीक्रेट थी, आज खुल के कही जा रही है। तो इसके हवाले से हम क्या करेंगे आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, हमूदुर रहमान कमीशन में अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सरबरा वली खान मरहूम ने यह कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त हो या दुश्मन, दरअसल किसी ना किसी अमरीकी मंसूबे को आगे ही बढ़ाने में जाने अनजाने में आलाकार बन जाता है। उन्होंने कहा था
کہ ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کچھ تو جان بوجھ کر عالمی طاقتوں کے ہاتھوں کھیلنے لگتے ہیں اور کچھ اس کھیل کو سمجھ ہی نہیں پاتے سرے سے اور نادانستہ طور پر ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں. بات 35 برس پہلے کی ہے لیکن انفارچونیٹلی لگتی آج ہی کی ہے. آج کا آغاز کر دیتی ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب, سربراہ عوامی مسلم لیگ, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قمر زمان کائرہ صاحب, اسپوکس پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بزی تھے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. 2 دن کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس لیے موجود ہیں, ہمارا ساتھ نہیں دے سکے مگر لائن پہ رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں سینیٹر صاحب مشاہد اللہ صاحب آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے, یہ یا لیٹس سے کوئی بھی اور حکومت پاکستان میں کیا کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے, اس لیے کہ ہمارے ملک میں ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوئے اور ہم پچھلے 64 سال سے کر یہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے, نہ نظام کو مضبوط ہونے دیتے ہیں نہ جمہوریت کو مضبوط ہونے دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتی. اگر کہیں ڈیولپ ہو جاتی ہے از خود تو جس طرح آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک کو ملک عدم پہنچا دیا جاتا ہے اور دوسرے کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے, تو اچھا اس کا اب نتائج بڑے برے اس لحاظ سے نکل رہے ہیں کہ اتنا پریشر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی بیرون ملک سے کوئی پریشر آتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی عوام کو ہوتی ہے. پھر عوام کو اس لیے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک, ایک وہ ملک کہ جس کی خاطر ہم نے ایک سو کارڈ جنگ لڑ کے 35,000 ہمارے 36,000 بلکہ اب ہو چکے ہیں تقریباً 36,000 لوگوں کی ہم نے قربانی دی, اپنی معیشت کو تباہ کیا. امن و امان کا مسئلہ ہے کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ تقریباً پورے پاکستان میں. اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے جواب میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بزدلانہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں. بزدلانہ فیصلے کس کی طرف سے جناب؟ جی بزدلانہ فیصلے کس کی طرف سے؟ بزدلانہ ہی فیصلہ تھا نا یہ پرویز مشرف صاحب کا, کہ وہ آپ نے خود ہی کہا کہ ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو گئے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیے پھر کیا ہوا. ورنہ اگر کوئی بہادری سے فیصلہ کیا جاتا, دلیرانہ فیصلہ کیا جاتا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 35-36 افراد جو ہیں یہ جو جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس میں ہمارے فوجی بھی ہیں, اگر یہ لڑائی لڑ کے ایک وقار کے ساتھ اپنی ملک کی یکجہتی اور انٹیگریٹی کے لیے لڑتے تو آج دنیا میں یہ نام ہوتا کہ اس قوم نے 35,000 افراد اپنے جو ہیں وہ ان کی قربانی دے دی لیکن سر نہیں جھکایا. لیکن آج صورتحال یہ ہے. تو میں اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ چاہے بزدلانہ فیصلہ ہو یا بہادر فیصلہ ہوتا وہ ایک ہی جگہ سے جناب, اور وہ اسلام آباد نہیں ہے. میں شیخ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے بتائیے اس چیز کو, اس حقیقت کو, اس راز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بھی پرسوں شریک ہوں گے خیر سے انشاءاللہ. کیا سوچ کے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں میں شیخ صاحب سے پوچھ رہی ہوں. سینیٹر صاحب ایک سے اجازت دیجئے. شیخ صاحب آپ سے یہ سوال ہے. سب لوگ جو کریں گے حمایت کریں گے اور پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے تحفظات کا دفاع کریں گے, افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے, وہی کچھ کریں گے جو قومی اسمبلی نے کیا 22 تاریخ کو بھی, اور پھر سیکیورٹی کی کونسل کی ان کی میٹنگ نے بھی, اور 14 نکات دیے. اس میں سے آدھا نکات بھی جو ہے, آدھا نقطہ بھی کسی نے نہیں مانا. اب میں سمجھتا ہوں یہ سارے حالات جو ہیں کہ جو ایک قسم کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, بنیادی طور پر 2 باتیں کہہ رہے ہیں امریکن. نمبر 1 کہ وزیرستان میں آپریشن کیا جائے, شمالی وزیرستان میں. فوج نے یہ نہیں کہا کہ ہم شمالی وزیرستان میں حملہ نہیں کریں گے یا آپریشن نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی مجبوریاں بتائی ہیں کہ ہماری لاجسٹک سپورٹ یا اپروچ ممکن نہیں ہے. سیکنڈلی ساری قوم کو یہ ڈرایا جا رہا ہے جی کہ امریکہ جو ہے ہارڈ پرسو کرے گا. کیا کرے گا جی امریکہ؟ پاکستان کی سرزمین پر تو وہ قدم نہیں رکھ سکتا. شیخ صاحب اگر آپ اجازت دیں, یہ تو بات کی بات ہے نا, امریکہ کیا کرے گا, یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا یا آنے والے دنوں میں بھی ہوگا. بٹ لیٹس ریمین آن فوکس. آپ نے کہا کہ کیا کریں گے, جو پہلے کیا تھا پھر کر لیں گے, یعنی اگر آپ مجھے اجازت دیں ٹائم پاس. یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ
یہ سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو بھی، اور متعلقہ لوگوں نے کوئی آپ دیکھیں کوئی اس پر اس قسم کا اظہار نہیں کیا۔ میک مولن وہ جا رہا ہے، اور امریکن جو معاشرہ ہے وہ آؤٹ سپوکن ہے، وہ بات رہتا اپنی متن کے مطابق ہے، لیکن وہ بات وہ کرتا ہے کہ جو اس کے معاملات میں ہوتی ہے۔ آپ کیری لوگر بل کو دیکھ لیں، یہ کیری لوگر بل کو جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں لینا چاہتے امداد نہ لیں، ہم آپ کو زبردستی تو نہیں ٹھونس رہے کہ آپ یہ امداد لیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمارے یہاں ڈرونز حملوں کا انبار ہوگا۔ ڈرونز حملوں کو نہ ہمارے دور میں رکے، 5-6-4 سالوں میں ہوئے، اب ایک دن میں 5-10 حملے جناب، اور یہ تازہ ترین جو خبریں نکل رہی ہیں، جو رپورٹس نکل رہی ہیں شیخ صاحب، ان کے مطابق ڈرون اٹیکس میں بس ایک انکریز نہیں آئے گا، بلکہ اب آپ کا فٹ ایکشن وہ چاہتے ہیں شمالی وزیرستان میں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں قاہرہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قاہرہ صاحب، آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ مصروف ہیں۔ نیچرلی پرسوں ایک بہت بڑی آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ بات آپ نے سمجھ لی ہے جناب، نہ یہ فیصلے سیاستدانوں کے ہیں، اور دوسری بات ہے آپ نے وہ بھی سن لی، ٹائم پاس ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ پرسوں؟ میں پہلے تو میری آبزرویشن جس کو محسوس نہ کیجیے گا، یہ میرا بالکل اپنی رائے ہے۔ پاکستان میں ہم ہر چیز کو بڑا اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہ ایک ڈیولپنگ سوسائٹی کے اندر پبلک اوپینین ایوالو کرنے کے لیے اور پبلک ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن خارجہ پالیسی دنیا کے تمام ممالک سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ان کے مسائل بن جاتے ہیں، کبھی اس پہ الجھاؤ آ جاتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی کبھی یوں ڈسکس نہیں ہوئی جس طرح ہم اس کو ایٹ لینتھ اور ہر جگہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ بات درست۔ جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری حکومتیں آزاد نہیں ہیں، ہماری حکومتوں نے فیصلے اپنے طور پہ نہیں کیے، دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا سکتے ہیں جہاں پہ اپنے سیکیورٹی ایجنسی سے، انٹیلیجنس ایجنسی سے یا اپنے ڈیفنس فورسز سے انفارمیشن لے کے ان کی رائے نہ لی جائے؟ امریکن پریزیڈنٹ بھی جب اپنی سیکیورٹی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے پلان کرتا ہے تو وہ پینٹاگون سے بھی، وہ CIA سے بھی، باقی لوگوں سے بھی مشاورت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ ملٹری رول رہا ہے، اس کا ہینگ اوور ابھی تک موجود ہے، اور وہ پورے سماج کے اندر رہے گا کچھ عرصے کے لیے۔ یہ کانسٹنٹ پریکٹس آف ڈیموکریسی جو ہے یہ اس ہینگ اوور کو نکالے گی۔ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، یا ریزولوشنز کی باتیں کی گئی۔ ایک فائٹ یہ ہے کہ جی کیوں نہیں ہم نے ڈرون کرا دیے، کیوں نہیں ہم نے امریکنز کے اسامہ بن لادن والا اٹیک ہوا تو ہم نے کیا کاؤنٹر اٹیک کیوں نہیں کر دیا؟ یا آئندہ کچھ ہوگا تو پاکستان کی سوورینٹی پہ اٹیک ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، کون انکار کر رہا ہے اس سے؟ اور پاکستان کی سوورینٹی پہ پہلا اٹیک تو فائنینشیل ہے، دوسرا اٹیک پاکستان کی سوورینٹی پہ اس وقت ہوا تھا جب ہم فارنرز کو یہی امریکنز اور باقی ویسٹ لے کے آیا تھا اور یہاں پہ ان کو پروان چڑھایا، ان کو ٹرینڈ کیا۔ جی بالکل، یہ تو ہم ماضی میں چلے جائیں گے نا، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے قاہرہ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے۔ کٹا ہوا نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں کٹا، بلکہ وہی صورتحال وہی ہے جناب۔ میں تو کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں کٹا ہوا، آپ کہہ رہے تھے بیکاز ملٹری رول بہت رہا ہے، میں تو کہتی ہوں ماضی جڑا ہوا ہی ہے۔ قاہرہ صاحب اگر اجازت دیجئے، میں بالکل آپ ہی سے سوال ہے قاہرہ صاحب، سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کہتے ہیں فورن پالیسی کبھی ڈسکس نہیں ہوتی۔ ایک تو جناب اتنا سا بس گلہ ہے، اور یہ عوام کا گلہ ہے کہ اگر جو 2 قراردادیں پاس ہوئی تھیں، جو اگری ہوئی تھیں، اگر ان پہ عمل درآمد ہو جاتا تو آج گلی کے اندر یا اسٹوڈیوز کے اندر یا اتنی عام بات فورن پالیسی پہ اور اتنی کھل کے باتیں آج شاید نہ ہو رہی ہوتی۔ ان میں سے ایک دونوں قراردادوں کے اندر فوج کی حمایت تو کیا بلکہ پوری بریفنگ بھی شامل تھی، تو وہ کام کر لیا جاتا تو شاید آج ہم ادھر نہیں ہوتے۔ ایک اور آل پارٹیز کانفرنس، اب سوال نہ پوچھے تو کیا کریں؟ مہر بات یہ ہے کہ کبھی ایران کی گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کبھی کیا کہ ہم اپنی فوجوں کے ساتھ ہیں، کبھی امریکہ نے کیا کہ ہم اپنی فوجوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے ہمارے ملک کے اندر ایک ڈسکنیکٹ رہا ہے، ایک انفارچونیٹ ہینگ اوور ہے ڈکٹیٹرشپ کا، اور آج بھی ہے ہمیں اور آج بھی ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ ختم وہ گریجولی ختم ہوگا، وہ کسی ایک انسیڈنٹ سے اور 1 مہینے میں 1 سال میں ختم نہیں ہونا، وہ تو بائی ریگولر پریکٹس آف ڈیموکریسی ختم ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا افواج کے لیے ممکن ہے کہ وہ ملک کے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل، بہت بڑی بات آپ نے کی ہے۔ مشاہد اللہ صاحب کی جانب جاؤں گی، بہت بڑی بات کی ہے قاہرہ صاحب نے، مشاہد اللہ صاحب، کہ یہ ہینگ اوور آج بھی موجود ہے، ملٹری ہینگ اوور اس ملک کے اندر۔ اگر ہمارے کچھ بڑے بڑے کالم نگار جو ہیں یا اینالسٹ جو ہیں، تجزیہ کار، اگر وہ اس طرح کے کالمز لکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیانی صاحب جو ہے وہ تکلف برطرف ٹیلی فون اٹھائیں، اوباما صاحب کو کال کریں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا آرٹیکل، جو آگے میں نہیں کہنا چاہتی اب، مگر آپ نے سنا ہوگا یہ چیزیں، اور ایک اور تاثر جو بیرون ملک میں وہ بھی دکھاؤں گی۔ کون ختم کرے گا اس ملٹری ہینگ اوور کو؟
دیکھیں اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں قاہرہ صاحب، بات یہ سوال ہے ہی نہیں کہ کوئی فوج کے ساتھ ہے یا نہیں، سب فوج کے ساتھ ہے، فوج کے کوئی خلاف نہیں ہے. اور اگر بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے، مثلا میاں نواز شریف صاحب نے آج تک جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ فوج کے حق میں کی ہیں، اگر اس پہ غور کریں تو وہی فوج کے حق میں ہیں کہ ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور چیزوں کو، اداروں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اچھا فوج ہماری فوج ہے، ظاہر ہے تمام اس کے حق میں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی انویڈ کرے گا تو پوری قوم، پوری سیاسی جماعتیں، تمام لیڈرشپ اس متحد ہوں گی، اور آج بھی متحد ہیں ان ایلیگیشنز کے خلاف، ہماری ایجنسیوں پہ، ہماری فوج پہ ہم متحد ہیں جناب، وی نو دیٹ. نہیں، میں اصل میں میری ذرا سی بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے جو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پھر جمہوریت کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی جن قراردادوں کی باتیں کی ہیں اس میں ایک بات بڑے واضح طور پہ کہی گئی تھی، اور جس میں فوجی قیادت بھی، اس کی بھی رائے شامل تھی کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے. میں صرف، میرا سوال موجودہ حکومت سے یہ ہے کہ انہوں نے کیوں ری وزٹ نہیں کیا؟ انہوں نے یہ اے پی سی اس لیے کیوں نہیں بلائی کہ جناب 2 مئی کو حملہ ہو گیا ہے، اب پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اگر ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے تو اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہوں گے، اور پھر ہمیں ری وزٹ کرنے کے بعد کیا یہی پالیسی رکھنی ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں، ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں، اور صرف یہ لفاظی ہے کہ جی فوج ہے، بالکل. چلیں ایک وقفہ لے لوں، واپس آ کے شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ملٹری ہینگ اوور جو آج موجود ہے، اس ملٹری ہینگ اوور جس کا اعتراف پیپلز پارٹی کے ترجمان قاہرہ صاحب بھی کر رہے ہیں، اس کی موجودگی میں کسی بھی سیاسی قیادت سارے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، جو بھی بیان جاری کریں گے، جو بھی کہیں گے، اس کا وزن کتنا ہوگا، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ امریکہ کا ایک سینئر آفیشل جو کہتا ہے cocky poker players are dangerous. Who are these cocky poker players? After a short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ابھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھیں گے دفاعی کمیٹی کے ترجمان کا ایک بیان اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر تھوڑی ہی دیر میں. مگر اس سے پہلے جو میں نے آپ سے کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایک آرٹیکل جو چھپا ہے وائی پاکستان از گیٹنگ کاکی، یہ ہیں بروس ریڈل، سابق CIA کے افسر رہ چکے ہیں. آپ جو ہیں دہشت گردی کے ماہر بھی ہیں، انسداد دہشت گردی کے ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اوباما کے آن افغانستان اینڈ پاکستان کی پالیسی. یہ فرماتے ہیں جناب اٹ از اکاؤنٹیبل، ISI ہماری ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، اٹ از اکاؤنٹیبل اونلی ٹو دا آرمی اینڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی. دا سویلین government of President Asif Ali Zardari and his ministers have zero control over the spies and live in fear of them. میں شیخ رشید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے جب یہ تاثر ہوگا امریکہ میں اور پوری دنیا میں کہ ہمارے ادارے تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو اس سیناریو میں ہمارے تمام سیاستدانوں کی اجتماعی دانش جو ہے، جو اب جس کا مظاہرہ ہوگا خیر سے پرسوں، اس کا کیا وزن ہوگا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ آج سے نہیں، 1950 سے دیکھ لیں. ادارے جو ہیں، سیاستدانوں نے کوشش بھی کی کہ اداروں پر ان کی گرپ ہو. ایون شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ریٹائر جنرل کلو کو بھی لے کے آئیں، اور لوگوں نے بھی کوشش کی، جنرل بٹ صاحب کو لائے، پھر اور لوگوں نے بھی کوشش کی. انفیکٹ یہ ہے کہ معاملات اتنے الجھتے جا رہے ہیں انٹیلیجنس نیٹ ورک کے کہ جہاں شاید ایک جنرل بیٹھتا ہوگا اب یہاں 10-11 بیٹھتے ہوں گے. اور پاکستان میں ISI کو کیونکہ زیادہ دسترس حاصل ہے، اور سول دوسری انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ کوئی اتنے ایکٹیولی پارٹ نہیں پلے کرتے. اور ابھی میں قاہرہ صاحب کو سن رہا تھا کہ بھائی بلائیں فوج کو سوات سے واپس. آپ کہتے ہیں سارا فاٹا ان کے پاس ہے، سارا سوات ان کے پاس ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان ان کے پاس ہے. شمالی میں وہ ایکشن نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی، یہ نہیں کہ ان کی پریزنس وہاں نہیں ہے. اور کراچی میں وہ ہیں، لیکن کراچی جیسے جہاں ہر پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، فزیکلی
آپ بے شک اس کو رینجرز کا نام دیں، جب ڈی جی رینجرز ہوتا ہے تو انڈر وہ 5 کور ہے جی، وہ فوج کی بغیر تو وہ تو رپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ دیکھیں ڈی جی، میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ڈی جی رینجرز گورنر کو رپورٹ کر رہا ہے؟ ڈی جی رینجرز کا قائم علی شاہ کو رپورٹ کر رہا ہے؟ نو وے، ڈی جی رینجر آف کورس 5 کور کو رپورٹ کر رہا ہوگا۔ اب ہمیں جو حالات سے جس گزرنا پڑ رہا ہے ساری ڈی جی قوم رینجرز کو اور ہم نے کور کمانڈر ایک کراچی دونوں جی ایچ کیو میں تھے پچھلے ہفتے، کس کو رپورٹ کر رہے تھے، کس کو بریفنگ دے رہے تھے، ہمیں پتہ ہے۔ سو لیٹس ناٹ منس دا ورڈز، دا پوائنٹ بینگ رائٹ ناؤ شیخ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ونس اگین ملٹری ہینگ اوور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان کی حکومت کا زیرو کنٹرول ہے اپنے اداروں پہ، اپنی ایجنسیوں پہ، اسپائی ایجنسیز کے اوپر۔ تو مجھے نہیں ابھی تک یہ بات سمجھ آ رہی کہ اب پہلی امپورٹنٹ بات دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے زیادہ چلاکی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، وہ جہاں گرم جگہ ہو وہاں پاؤں ہی نہیں رکھ رہا۔ کوئی بیان دیا انہوں نے آصف علی زرداری نے؟ بینگ اے سپریم کمانڈ، کیا آصف علی زرداری صاحب کا فرض نہیں تھا کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جوانوں نے جان دی، ہمارے اتنے افسر شہید ہوئے، وہاں وزٹ کرتے؟ وہ سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو اتنے حساس اور ٹیکنیکل اور یا پیچیدہ انتشار اور خلفشار کے معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب اتفاق ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اور جس کو کہ پریزیڈنٹ ان کے سرخیل ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس حکومت میں کوئی اور بندہ میٹر کرتا ہے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کسی فوجی یا دیکھیں اتنا بڑا طوفان گر رہا ہے، ہر آدمی نے بیان دیا، مجبوراً آ کے جنرل کیانی کو بیان دینا پڑا ہے، اس کے بعد آ کے ہر ایک کی پرائم ہمت منسٹر پکڑی صاحب ہے۔ نے بیان دیا۔ بالکل، اور پرائم منسٹر صاحب یہ بیان پہلے بھی دے سکتے تھے۔ دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بیان دیتے تو مجھے یقین ہے کسی فوجی افسر کو مناسب نہ ہوتا کہ وہ ریپیٹیشن کرتا۔ جب 3 حملے ہوئے میلن کو، تو میں دیکھیں نا میلن کا میرے نزدیک دنیا ساری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا فضول سا بیان تھا، وہ جا رہا ہے، لیکن میلن جیسا آدمی جو پاکستان فوج کا بڑا دوست سمجھا جاتا ہے، اگر وہ بیان دے رہا ہے تو امریکن ایسے نہیں دے رہے، ان کے بھی ریزرویشن ہے۔ اور جب سی این این یہ کہتا ہے کہ کور کمانڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نئی آپریشن کریں گے حقانی کے خلاف، اور آرمی آئی ایس پی آر کہتی ہے کہ نہیں ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، یعنی پاکستان آرمی نے بھی اپنے آپشن اوپن رکھے ہوئے ہیں حقانی صاحب کے بارے میں بھی اور شمالی وزیرستان کے بارے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پر ان حالات میں جن لوگوں کو سارا میڈیا یہ پیش کر رہا ہے کہ یہ ہمارے دوست آئے ہیں، قوم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر پہلے کا طے تھا دورہ، جی بالکل، اور جب سعودیز آتے ہیں تو یقیناً یہ امریکہ کا پیغام بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے آدھے کام جو ہیں امریکنز براہ راست کرتے ہیں، آدھے کام پاکستان کے سعودی عربیہ کرتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے قاہرہ صاحب، اس سے یہ پہلے کہنا کہ ہماری امداد کے لیے آ رہے ہیں، اگر کوئی ہماری امداد کے لیے آتا تو فرینڈ آف پاکستان نے زیرو ملا۔ بالکل، یہ تو آج تک ہمارے لیے ایک بڑی شرمناک حقیقت ہے۔ مجھے ایک موقع دیجیے قاہرہ صاحب، آپ نے یہ تمام تر باتیں سنی ہیں، ہمارے سیاستدان خود اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرتے، خود اختیارات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے کتراتے ہیں، تو پھر کیا کیجیے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ مجھے تھوڑی دیر ٹالریٹ کر لیجئے، گزارش ہے۔ ایک تو میں یہ 3.5 سال تو کر لیا قاہرہ صاحب، اب اور صحیح چلے، باقی بھی برداشت ہی کرنا پڑے گا، جو مینڈیٹ ہے وہ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ہم اس کو سیریسلی نہیں لے رہے یا ہمارے ادارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ وی ہیو اے ہینگ اوور، وی ہیو اے سائیکولوجیکل ہینگ اوور۔ آف کورس ناؤ دی پولیٹیکل گورنمنٹ بہت اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہے، اپوزیشن اور پارلیمنٹ، ہم ضرور ایک دوسرے پہ یہ بات کر رہے ہیں، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے جتنی ویسٹ کے اندر ہے، لیکن اتنی اسٹرینتھ بھی نہ ہوگی شاید جتنی انڈیا کے اندر ہے، بٹ گریجولی وی آر گیننگ اسٹرینتھ، آر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن آر بینگ اسٹیبلائزڈ۔ اور قاہرہ صاحب کہاں کام کر رہے ہیں میرے بھائی؟ کسی جگہ تو کریں نا، ریلوے میں کر رہے ہیں، پی آئی اے میں کر رہے ہیں، او جی ڈی سی میں کر رہے ہیں، این ایل سی میں کر رہے ہیں، کئی کام کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے بتائیں کہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں۔ صاحب آپ مجھے اگر تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیں، لیکن میں اچھا ٹھیک ہے، اوکے سوری، آپ کو سنتا ہوں، آپ مجھے سینئر ہیں، اوکے، اور ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر بالکل ہی مجھ سے مختلف ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر مولن نے کہا ہے اور امریکن نے کہا ہے تو بالکل سوچ کے کہا ہے انہوں نے، اگر ہمیں پاکستان سے یہ مطالبہ کوئی آج زبان پہ آیا ہے، اس سے پہلے یہ مطالبہ اندر یا کلوز ڈور میٹنگ میں ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہوگا۔ پاکستان نے جو ہمیں آج تک تانے ایک طرف یہ دیے گئے کہ ہم تو ٹوٹل امریکہ کے تابعدار ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں۔
آج اگر ہم امریکہ کو یہ جہاں تک آنا پڑا تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں وہ ضروری ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ نہیں کرتے ہیں. ہم ماسٹرز وائس کے طور پہ سب کچھ قبول نہیں کرتے. اور آج اگر ان کے اسپوکس پرسن نے یا ان کے آرمی چیف نے کھل کے باتیں کی ہیں تو ہم نے اس کو فیکٹس نریٹ کیے ہیں. وہ شیخ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے نا، آپ نے تب ہمت پکڑی ہے جب کیانی صاحب نے آپ کو ہمت دی ہے، اس سے پہلے تو ایک یہ کیوں ہوتا ہے؟ جس دن ان کے چیف آف آرمی صاحب کا یہ بیان آیا اس دن ہنا ربانی خیر نے سب سے پہلے اس کو رسپونڈ کیا ہے. آرمی چیف سے بہت پہلے ہنا ربانی خیر نے اس کو رسپونڈ کیا. شیخ صاحب کا یہ سوال کہ پریزیڈنٹ نے کیوں نہیں کیا، میٹنگ کیوں نہیں چیئر کی. اب پریزیڈنٹ اوباما بھی اپنی فورسز کے کمانڈر ان چیف ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی سپریم کمانڈر ہیں، لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کمانڈر کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کی اپنی فورس کے اوپر ہے. یہ کانسٹیٹیوشنلی دو الگ طرح کی کمانڈ ہے، یہ فزیولوجیکل کمانڈ اس طرح نہیں ہے. جی اچھا، اگر میرا وقت کی قلت ہے قاہرہ صاحب، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں مشاہد اللہ صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. یہ ہمارے سپریم کمانڈر جو ہیں مشاہد اللہ صاحب، جن کا ذکر قاہرہ صاحب بھی کر رہے ہیں، جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اور وزیر اعظم نے جو مسلم لیگ نون کا ایک ڈیمانڈ تھی کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے وہ مسترد کر دیا اس آئیڈیا کو، کیوں کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک ذرا سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کمانڈر صاحب ابھی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، ان کی بات درست ہے، لیکن وہ دیتے بھی ہیں بیان، ایسی بات نہیں ہے. جب 2 مئی ہوا تھا تو انہوں نے بیان واشنگٹن پوسٹ میں چھپوا دیا تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی مبارکبادیں دی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ بولتے نہیں ہیں. اور اگر یہ دونوں باتیں صرف دیکھ لیں تو پھر ہز ماسٹر وائس کا مجھے مطلب سمجھاتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ملک پہ حملہ ہو گیا ہے، آپ نے یہاں بیان نہیں دیا، آپ نے واشنگٹن پوسٹ میں چھپوا دیا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی مبارکبادیں، تو اس سے زیادہ تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں پہ آپ نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جناب انہوں نے نہیں کیا، آپ پرسوں کیوں پہنچ رہے ہیں چودھری نثار اور میاں صاحب کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے ایز اپوزیشن سب سے پہلے یہ تقاضا رکھیں کہ پہلے ان کو منواؤ پھر ہم آئیں گے. آپ کیوں چلتے بنے ہیں؟ ہم ساری باتیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ قومی مسئلہ ہوتا ہے نا، مسلم لیگ نون اور نواز شریف ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑے رہے. جب بھی قوم پہ برا وقت آئے تو قوم کی جو خواہشات وہ قومی مسئلے نہیں تھے جو ان کے اوپر عمل نہیں ہوا. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈرون اٹیکس، آپ کے اوپر ایبٹ آباد کا سرجیکل آپریشن، یہ قومی مسئلے نہیں تھے؟ نہیں، یہ سارے قومی مسئلے تھے، اور قومی مسئلوں میں ہم نے جو کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی جو ہم اسی لیے ہم نہیں جانا چاہتے، آپ یقین کریں ہم اس حکومت کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتے کہ یہ حکومت پارلیمنٹ کی قراردادوں کا مذاق اڑاتی ہے. اور جب پھر آپ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجیے، میرا وقت ختم ہے. بات نہیں کرتے. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ شیخ صاحب کی طرح 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیں ٹائم پاس. نہیں، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں مہر ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آج قوم پریشان ہے، ہم قوم کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم قوم کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیغام یکجہتی کا جائے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی گورننس چھوڑ دیں. یہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے تھے ابھی کہ جی انہوں نے کارپوریشنوں میں 1000. چلے میرا وقت ختم ہو گیا. شیخ صاحب مختصر یہ بتا دیجئے، کیا یہ وقت بس قومی یکجہتی کے پیغام دینے کا ہی ہے جناب، یا اپنا کوئی لوہا منوانے کا ہے، کچھ کر دکھانے کا ہے، کوئی پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر نظر ثانی کا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قراردادوں کی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ٹوئسٹ کیا جاتا ہے. ہم دیکھیں ہم نے جتنی باتیں کی، اور سینیٹر صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. میں شیخ صاحب سے جواب ہے. جی شیخ صاحب آخری. دیکھیں جی، کچھ نہیں ہونا، وہی اشر ہونا قراردادوں والا. قومی یکجہتی پہ ایک بیان دیں گے، اس کا فائدہ بھی حکومت کو ہوگا. میں مہر آپ کے اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، امریکہ کے باپ کی ضرورت نہیں یہاں قدم کرے یا کوئی سرجیکل سٹرائک کرے، یا آپ یہ کہیں کہ ہمارے پر وہ کوئی ایئر اٹیک کرے. ڈرونز حملوں کی وہ بھرمار کرے گا. اس کو روکنے کی کوئی ضمانت دے نہ ہمارے دور میں تھی. 4 سالوں میں 4-5 دفعہ ہوئے، اب ہر روز 4-5 مرتبہ کم از کم ہوں گے. سو ہمیں اس قرارداد کا یا تو قوم باہر نکلے. دیکھیں ہم سارے باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ ہے کہ نہ ان قراردادوں کے پیچھے لوگ ہیں،
نہ لوگوں کی ایسی آراء ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ بھئی ان کی کوئی بات ہو رہی ہے. سب مسئلے بالآخر لوگوں کے مسئلوں کو دفن کر کے ہر روز ایک نیا مسئلہ نکالیں. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ رشید صاحب اور مشاہد اللہ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب. ایک ہی حل ہے جو آپ کے سامنے سیاستدانوں نے رکھا ہے. ایک نے تو کھل کے کہہ دیا پرسوں ٹائم پاس ہوگا. بہرحال ہم بھی سارے لگے رہیں گے, اسٹوڈیو بھی سجیں گے, اس کے اوپر غور و فکر بھی ہوگا اور آگے کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے. لیکن فیصلہ تب ہوگا جب عوام باہر نکلے گی. مگر ابھی ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی معیشت کا کیا حال ہے, اور اگر اس کنٹروورسی کو اور اس ہیڈ لانگ کنٹروورسی کو برقرار رکھا تو پھر ہم سب کا کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں ہونے والا. آفٹر بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بات کی تھی ہم نے کہ ہم ایک اکانومی کا جائزہ لیں گے اپنا. ہمارے ساتھ ابھی شاہد صدیقی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ آخرکار یہ مجموعی تاثر کیوں ہے کہ اب اس تناؤ کے بعد جو ہے ہمارا جو اکانومی ہے اس کو بہت سخت دھچکا پڑے گا. شاہد صدیقی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. مجھے بتائیے کہ یہ اس میں کتنی درستگی ہے کہ امریکہ سے دشمنی یا دوستی ہماری معیشت پہ بہت ڈائریکٹلی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ مہر بخاری صاحبہ, پاکستان میں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس اکنامک ایشو کو لوگ پرسیپشن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, فیکٹس اور فیگر کی بنیاد پر بالکل نہیں کر رہے. جو میرے پاس حکومت کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 9/11 سے اب تک پاکستان کی معیشت کو $68 بلین 68 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, اور امریکہ نے ہم کو $11 ارب دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ $57 ارب کا پاکستان کو نیٹ نقصان ہوا وار آن ٹیرر سے. مگر اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو پاکستانی روپیز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 5037 بلین روپیز. جی اچھا. تو مشرف صاحب اب 10 سال ہو گئے ہیں وار آن ٹیرر کو, اس میں مشرف صاحب کا 6.5 سال اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے 3.5 سال. تو 6.5 سال میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا وہ تھا 1652 بلین روپیز, 1650 ارب روپیہ, اور 3.5 سال میں جو نقصان ہوا وہ ہوا 3350, یعنی پر ایئر 4 گنا نقصان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے دہشت گردی کی جنگ تو ہم نے لڑنی ہے کیونکہ ہم دہشت گردی کے امریکہ سے زیادہ خلاف ہیں, لیکن اگر اس جنگ کو ہم اپنے ایجنڈے کے مطابق لڑتے ہیں, امریکی کی حکمت عملی کے تحت نہیں لڑتے, تو ہمارے جو نقصانات ہیں میں سمجھتا ہوں گا کہ وہ اس سے بے انتہا کم ہوں گے. نہیں, مجھے ایک بات سمجھا دیجیے شاہد صاحب, مجھے ایک بات سمجھائیے یہ کیسے ہوا کہ جس دن پہلے ہی دن پاک امریکہ تناؤ ہوا تھا اس کے اگلے دن جب مارکیٹس کھلی ہیں تو ہم نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار کا آغاز ہوا تھا تو اس کا جو 100 انڈیکس تھا یہ منہ کے بل گر گیا. ہم نے دیکھا کہ 350 پوائنٹس نیچے آ گیا, ساتھ آپ کا جو ڈالر کی قدر بھی فوری طور پہ اس میں بھی اضافہ ہوا. تو ایک دن کے اندر یہ تناؤ ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈے یہ ہو جاتا ہے, یہ اس کا کیا لنک ہے؟ نہیں دیکھیے, میں آپ کو آج کی جو آپ کے پاس ہمارے اعداد و شمار ہیں جی وہ یہ ہے کہ آج روپے نے واپس گین کر لیا ہے تقریباً 50-60 پیسے. اور وہ کیوں کیا ہے جناب؟ وہ تو ہماری حکومت نے جی سٹے بازی میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں سٹے بازی ہوئی. اسٹیٹ بینک کے گورنر یہاں نہیں تھے, اسٹیٹ بینک نے آج انٹروین کیا, میٹنگ کی, اور میں آپ کو بتا دوں کہ 50 پیسے آج روپے نے گین کیا ہے, مصنوعی تنفس حاصل کیا ہے نا. وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں, حکومت کی انٹرونشن کی وجہ سے ایک مصنوعی سا تنفس حاصل ہوا ہے بس. نہیں, وہ جو روپے کو گرایا گیا تھا وہ آرٹیفیشل تھا, منافع کمانے کے لیے تھا. سٹے بازوں نے پاکستان میں یہ کیا تھا. تو اسٹاک ایکسچینج تو کبھی پاکستان میں بیرومیٹر رہا ہی نہیں ہے, اس سے دگنے جو ہیں وہ بڑے ہیں. جب کرائسس آیا تو آپ دیکھیں گے 2-4 روز میں اسٹاک ایکسچینج بھی آ جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ بالکل نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لاسز ہیں وہ وار آن ٹیرر میں بڑھ رہے ہیں. مگر اس سے بھی اہم بات ہے جو میں آپ سے بتا دوں کہ دیکھیے میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جو ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے وہ ہے 5 ارب روپیہ روزانہ, اور جو کرپشن ہے پبلک سیکٹر کے لاسز ہیں اس کے نقصانات ہیں 3 ارب روپیہ روزانہ. تو 8 ارب کے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں, اور امریکہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے ½ بلین روپیز پر ڈے. تو ہمارا اس سے 16 گنا زیادہ نقصانات ہیں. خدا کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وار آن ٹیرر ضرور لڑیں, اپنے ایجنڈے کے مطابق لڑیں, کرپشن پر قابو پائیں, ٹیکس کی چوری پہ قابو پائیں. تو میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہوگی. لیکن یہ جو پرسیپشن اس کریٹ ہوا ہے ان لوگوں نے جو امریکن لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو چومسکی جو ایک امریکہ کے بہت بڑے دانشور ہیں, انٹرنیشنلی ان کی ریسپیکٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی ایلیٹ کو امریکہ نے خرید لیا ہے.
تو وہ جو ایلیٹ بک گئی ہے وہ مختلف چینلز پہ بھی آتے ہیں, پریس بھی ان کے جو ہے وہ اخبارات میں بھی لکھتے ہیں, بالکل سیاستدان بھی ہیں, تو وہ لوگ جو بیانات دیتے ہیں, اور جب امریکہ کی ایڈ آتی ہے تو جو ہمارے قرضے معاف کرانے والے ہیں, ٹیکس چوری کرنے والے ہیں, ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ تمام چند لاکھ کی لوبی جو ہے, یہ 18 کروڑ عوام کو انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہے, اور یہ پرسپشن کریٹ, یرغمال بنایا, آپ نے بالکل اپروپریٹ لفظ استعمال کیا. تو 16 کروڑ 18 کروڑ کی آبادی اور معیشت کو رانگ پرسپشن سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے, میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ امریکہ سے آپ دشمنی کر لیں, نہ امریکہ سے ہمیں دشمنی کرنی ہے. ہم اگر نارمل ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں, اب میں آپ کو ایک فگر دے دوں, امریکہ کے جو اس وقت فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ $140 بلین ہیں جی, اور چائنا جو خود ہمارے پاس آج آیا ہے اس کے ریزرو سے $3,200 بلین. امریکہ دیکھیے 140 ارب اور 3,200 ارب. چائنا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کہ آپ ان کے خطے میں مفادات ہیں, لیکن ہماری حکومتیں ہم کہیں اور بھاگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد صدیقی صاحب, آپ نے بہت بڑی خدمت کی آج پوری عوام کے لیے جو اربوں میں اور مائکرو میکرو اکنامکس نہ بھی سمجھتی ہو, تو یہ آج سمجھ لے کہ جو ہماری غیرت اور ہماری عزت کے اوپر جو سودا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونے کی ضرورت. اگر ہم 500 ارب روزانہ جو ہمارے ضائع ہوتے ہیں, جو ہمارے امیر لوگ عمرہ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, اور 3 ارب روزانہ کی روزانہ ڈیلی کی جو کرپشن ہو رہی ہے, ان کو کور کر لیا جائے تو دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو امریکہ, اور اس ایڈ کو بھی ہم ختم کرا سکتے ہیں. دشمنی کا آپ نے ذکر کیا, مزے کی بات ہے کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا ناظرین کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی خطرناک ہے مگر اس کے ساتھ دوستی جو ہے وہ مہلک ہے, ڈینجرس اینڈ فیٹل. بہرحال اس سے موونگ فارورڈ آپ کو یہ بتاتے چلیں جاتے جاتے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹرین ہے وہ کبھی بھی نہ وقت پہ چلتی ہے اور نہ ہی وقت پہ کہیں بھی پہنچتی ہے, اور یہ ٹھیک ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو, ایسا ہو جاتا ہے لیٹ سے, لیکن یہ بھی پاکستان میں ہی ہوا ہے ناظرین کہ اس کا ایک انجن جو ہے وہ قندیل سے میاں والی تک بغیر ڈرائیور کے خود پہنچ گیا, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے 15 کلومیٹر خود چلتا رہا انجن, کہ ریلوے کے چند میکینکوں نے ہوا کچھ ہے کہ جو چند میکینک ہیں ان سے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس کی کسی ایک ایسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا انہوں نے کہ اس نے دوڑ لگا دی. آخر بڑی مشکل سے کئی میلوں بعد جو ہے اس کو پکڑ لیا ہم لوگوں نے, اور شکر ہے کہ یہ پکڑا گیا, ورنہ بقول شخص اسلام آباد میں تو ایسے درجنوں انجن ہیں کہ جو بغیر کسی ڈرائیور کے اور بغیر کسی ٹرین کے دوڑ رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.